लोगों की उम्मीद, मैं समझती हूँ उम्मीद का कत्ल किया है इन्होंने। आज भी मैं समझती हूँ कि बल्कि कौम समझती है, कोटा की आवाम समझती है कि जो वादे किए गए, आपने कहा कि हम जीत गए, चलो हम मान लेते हैं कि आप जीत गए, चाहे आप धांधली से जीते हैं, मगर आपका काम तो था ना कि आप कुछ करते। आपने क्या किया है? आपने कुछ भी नहीं किया। अगर घरों में तमाम चीजें मुकम्मल हैं मगर आम आदमी को दवाई तक नहीं मिल रही, क्यों? सहूलियात, यानी शौकत खानों के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, सहूलियात भी हैं, मगर जो आपका प्राइवेट है, जो आपका सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर वो मॉडल नहीं चल सकता। ये क्या बात है? आखिर ये क्या बात है? मैं समझने से कासिर हूँ, आप समझने से कासिर हैं, ये मेरा भाई खड़ा हुआ है, ये समझने से कासिर है। ये क्या बात है कि शौकत खानों का जो मॉडल है 3 साल में आप आम अस्पतालों में वो नहीं दे सके, तो आपको आपके घर से पता चलता है कि आप भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आप खुदा का खौफ करें, आप आवाम की जान को छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते तो कुछ 1.5 साल में कुछ कर दो। तकरीरें करने से एनआरओ नहीं दूंगा, भाई आपसे मांगता कौन है एनआरओ? दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हल्के में इस वक्त उसका मुझे एज सच वजूद नज़र नहीं आ रहा जिस तरह दीगर पार्टीज़ हैं। कोई तंजीम नहीं है, कोई पता नहीं होता कि कौन कैंडिडेट होगा, MNA का, MPA का कौन होगा, या कोई ऐसी बॉडी नहीं है, ना ही मदर बॉडी है, ना लोकल बॉडी है। कर रहे UN में तकरीर करने से लोगों का पेट नहीं भरता। UN में तकरीर करने से जो कश्मीर का हाल इनकी हुकूमत में हुआ है, मुझे बताएं 70 साल में कभी हुआ था? तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आई मस्ट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट गुलाम मुर्तज़ा सत्ती। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा भी रहे, MNA भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, कर्नल शबीर अवान MPA भी रहे। तो उनके हवाले से बताएं कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, MPA के कैंडिडेट भी रहे, इलेक्शन भी लड़े, 40,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट भी ली। तो उन हवाले से क्या कहेंगे कि उनको पार्टी छोड़कर उनको कैसा, मतलब कि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर था वो कैसा रहा? जो विजन है, माशाल्लाह आप खुद एक वकील हैं और माशाल्लाह इतना बड़ी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, आप खुद समझदार हैं, यूथ से आपका ताल्लुक़ है। इमरान खान का जो विज़न है, मैं समझती हूँ कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुद ही नहीं समझ आ रही कि वो क्या पीपल्स पार्टी क्या वापस आपको एज ए कैंडिडेट ऑफ MNA आएंगी या क्या कुछ, या मुशावरत अभी हुई नहीं है? कोई आपने इस हवाले से सोचा है, वर्क शुरू किया है? आसिफ शफीक सत्ती साहब वो भी काम कर रहे हैं, वो भी MNA के कैंडिडेट हैं, उसको कहते हैं, तो इस हवाले से क्या समझ? बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी सफ़ीरों से भी उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो क्या कोई सिग्नल आपको पीछे से कोई ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत में आएगी या इक़्तिदार में आएगी, ऐसा कोई चांसेस लग रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। हल्का N57 की माशाल्लाह एक रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं। अगर हम बात करें इनके वालिद मोहतरम राजा अनवर मरहूम की, तो उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हल्का N57 के लिहाज से देखें, पाकिस्तान के लिहाज से देखें और इनकी भी अगर खिदमात देखें तो माशाल्लाह इन्होंने भी इस कोहूटा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इक़दामात किए हैं। जो भी इलेक्शन हुए थे हाल में, इनमें इन्होंने कॉन्टेस्ट भी किया था एज एन MNA, और माशाल्लाह एक ख़ातून है, ये वो वाहिद ख़ातून है इस हल्के की जो सियासत में न सिर्फ़ इस ख़ित्ते में बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक मकाम रखती हैं। महरीन अनवर राजा साहबा जो कि साबका मिनिस्टर भी रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। जो मुल्की सियासत है या हल्का N57 की सियासत है, हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनकी कारकर्दगी हो, अगर हम बात करें हल्का N57 के लातादाद मसाइल की, सेहत के हवाले से देखें, तालीम के हवाले से देखें, रोड्स के हवाले से देखें, लातादाद मसाइल का सामना है। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, माशाल्लाह कोहूटा में इनकी जानिब से जो तोहफ़े दिए गए, जिनमें से अगर मैं ज़िक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी, GPO की बात करूँ, पासपोर्ट ऑफ़िस की बात करूँ, ये माशाल्लाह इन्हीं की काविशें हैं, इन्हीं के सारी ये सहरा सजता है। अगर हम बात करें मोटोर तक गैस पहुँचाना हो, इनके वालिद मोहतरम की काविशें हैं। तो इनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत भी और सवालात भी इंशाल्लाह इनकी जो सियासत है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के में क्या वजूद है, तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि
آپ نے ماشاءاللہ حلقہ نستاون کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا، کافی ووٹس بھی لی، خاتون ہونے کے باوجود آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیت کیوں نہ سکی؟ ایسی کیا وجوہات تھی کہ آپ کو شکست ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے حلقے کے عوام کا، اپنے بہنوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، کہ جو میرے ساتھ چلے. اور پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے والدین کا، میری والدہ کا، میرے والد راجہ محمد انور صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا اور میں یہاں آ سکی. جہاں تک سوال یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کی بات ہے، وہ تو دیکھیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے. الیکشنز میں اتنے ووٹ پڑنے ہی نہیں دیے گئے. جو دھاندلی کی گئی اور جس طرح یہ الیکشن جیتا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں میں جیتے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس حلقے میں جو کام کروائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات واقعات ہیں. جنہوں نے الیکشن جیتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے کام کی. آپ حلقے کے عوام سے پوچھیں، آپ ذرا نکل جائیں، کوٹا میں نکل جائیں، کوٹلی ستیاں چلے جائیں، آپ کلر چلے جائیں، آپ بھری چلے جائیں. میں سمجھتی ہوں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں وہ ریکارڈ کام ہے اور وہ تاریخی کام ہے. اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا حلقے کے عوام سے رابطہ کتنا ہے؟ رابطہ کر رہی ہیں؟ عوامی رابطہ مہم میں آپ ہیں، ایک تو یہ بتائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے حلقے میں، اس وقت اس کا مجھے ایز سچ وجود نظر نہیں آ رہا جس طرح دیگر پارٹیز ہیں. کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا MNA کا، MPA کا کون ہوگا، یا کوئی ایسی باڈی نہیں ہے، نہ ہی مدر باڈی ہے نہ لوکل باڈی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا ورک ہے؟ 3.5 سال ہو گئے. دیکھیے، راجہ پرویز اشرف صاحب کو ابھی بنایا گیا ہے، صدر بنایا گیا ہے، پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بہترین فیصلہ ہے. جہاں تک رابطے کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے. تنظیم سازی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے، میں سمجھتی ہوں، میں ایک ورکر ہوں، وہ اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کو کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. جو زبان، عقل، دانش، فہم بھٹو صاحب ہمیں دے کے چلے گئے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دے دیا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ ایک ورکر کے لیے کافی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف ادوار میں بہت کوشش کی گئی ختم کرنے کی، مگر نہ وہ ختم ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ وہ ہوگی. اور اب راجہ پرویز ارشد صاحب آئے ہیں اور وہ تنظیم سازی پہ اس کو رینیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ تنظیم سازی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر تنظیمیں فعال ہوں گی. فعال ابھی بھی ہیں، بٹ اب کچھ نیا جو ہے وہ چینج ہم لے کے آئیں گے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو موجودہ نمائندگان ہیں، اس حلقے کے مسائل بہت ہیں. ہاسپٹل دیکھیں، لاکھوں کی آبادی، کئی کنالوں پر مشتمل یہ ہسپتال ہے. کشمیر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے. پھر روڈز کی حالت دیکھیں، تعلیمی آپ شعبوں میں جائیں تو تعلیم کے لحاظ سے سہولیات کا فقدان. یونیورسٹی نہیں ہے. گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا جو نمائندگان تھے کہ ہم یونیورسٹی آپ کو مہیا کریں گے، بنا کے دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں پورا ہوا. 3.5 سال گزرنے کو ہیں. آپ نے جو پاسپورٹ آفس اور GPO بنوایا تھا، کوٹا کو دیا تھا، وہ بھی اسی طرح یہ اپ گریڈ نہیں ہوا. آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں، لوگ کافی مشکلات کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی نمائندگان، جو ان کی کارکردگی ہے نمائندگان کی، وہ کیسی ہے، اور 1.5 سال میں وہ کیا کچھ اچیو کر سکیں گے؟ جو 3.5 سال میں اچیو نہیں کر سکے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 1.5 سال میں کر سکیں گے؟ اچھا، میری دعا ہے کہ وہ کر لیں. کیوں؟ شاید میرے حلقے کے عوام کی کوئی بہتری ہو جائے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے، جھوٹا دلاسا، مدینے کی ریاست، یعنی باتیں بڑی بڑی اور کام ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پورے NA-57 کے حالات کیا ہیں. آپ تعلیم کے حوالے سے کیا کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے؟ کیا کوٹا میں آپ اگر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو عملے کا فقدان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوٹا کا جو MS خاتون ہے وہ کام اچھا کر رہی ہے، مگر جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں جو اس وقت وسائل چاہیے وہ وسائل نہیں ہیں.
جب یہ حکومت آئی تھی اس نے بہت سے وعدے کیے تھے. اس نے جو وعدے کیے تھے وہ لوگوں کی امید، میں سمجھتی ہوں امید کا قتل کیا ہے انہوں نے. آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ قوم سمجھتی ہے، کوٹا کی عوام سمجھتی ہے کہ جو وعدے کیے گئے، آپ نے کہا کہ ہم جیت گئے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ جیت گئے، چاہے آپ دھاندلی سے جیتے ہیں، مگر آپ کا کام تو تھا نا کہ آپ کچھ کرتے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں تو وہ اس وقت وہی حالات ہیں. پانی، اس وقت پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہاں تک حل ہوا؟ ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو کہاں ہیں ڈیمز؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام اس وقت ڈیمانڈ کرتی ہے اس حکومت سے جس نے بجلی، آٹا، چینی، چاول، دال ان سب کی چوری کی ہے، اپنے لوگوں کو نوازا ہے. عوام، جو غریب عوام اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، بجلی کا یونٹ مہنگا کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے، آٹا، دال، چاول، چینی، جو ایک عام بچے کے دودھ، جو پاؤڈر والا دودھ ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ محترم عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یو این میں تقریر کرنے سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. یو این میں تقریر کرنے سے جو کشمیر کا حال ان کی حکومت میں ہوا ہے، مجھے بتائیں 70 سال میں کبھی ہوا تھا؟ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہوں نے عوام میں آنا ہے. عوام کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو جو عوام سے وعدے کیے ہیں کم از کم اس کا 50% تو کرنا چاہیے. I must ask a question about غلام مرتضیٰ ستی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما بھی رہے، ایم این اے بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، کرنل شبیر اوان ایم پی اے بھی رہے. تو ان کے حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، پاکستان تحریک انصاف میں گئے، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی رہے، الیکشن بھی لڑے، 40,000 سے زائد انہوں نے ووٹ بھی لی. تو ان حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو پارٹی چھوڑ کر ان کو کیسا، مطلب کہ ان کا جو پولیٹیکل فیوچر تھا وہ کیسا رہا؟ نہیں، یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے، یہ سوال تو مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن آپ رہنما ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، ان کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی؟ اور اب اگر وہ واپس آئیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو ایکسیپٹ کرے گی؟ یہ سوال تو آپ کو ان کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں چھوڑا، انہوں نے کیا دیکھا. تو یہ سوال وہ تو کیا ہے، یہی رہے کہ عمران خان کا جو ویژن تھا وہ لاسٹ ہوپ تھے سیاست میں، اس لیے. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ ظاہری بات ہے وابستگی ان کی بھی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آف ویو؟ عمران خان کی جو ویژن ہے، ماشاءاللہ آپ خود ایک وکیل ہیں اور ماشاءاللہ اتنا بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، یوتھ سے آپ کا تعلق ہے. عمران خان کا جو ویژن ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو عوام کے ساتھ کر دیا ہے نا، 70 سال میں کوئی نہ کر سکا جو وہ کر گئے ہیں اس وقت. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو انتخابات ہونے کو ہیں، سال 1.5 سال رہتا ہے، کمپین بھی لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے جو سیاسی لیڈران ہیں. تو آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا واپس آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ آف ایم این اے آئیں گی یا کیا کچھ، یا مشاورت ابھی ہوئی نہیں ہے؟ کوئی آپ نے اس حوالے سے سوچا ہے، ورک شروع کیا ہے؟ آصف شفیق ستی صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سے نام ہیں، مگر جو پارٹی فیصلہ کرے گی. پہلے بھی پارٹی نے فیصلہ کیا، پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا، میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ایک خاتون کا اس خطے سے ان حالات میں الیکشن لڑنا جب ایک پارٹی کا بہت زور تھا، پی ٹی آئی کا، تو مشاورت جو بھی ہوگی اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی، ہم پارٹی کے فیصلے کے تابع ہیں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی تابع ہوں گے. اور کینڈیڈیٹس تو بہت سے ہوتے ہیں نا، اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپلائی کرے. اور اتنا انسان کو فراخ دل ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں اتنی سیاسی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہم نے جانا ہے، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. مگر ابھی تو الحمدللہ کینڈیڈیٹ جو نہیں، کافی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے وہ تو کریں گے، بٹ ابھی تو فی الحال کینڈیڈیٹ جو نامینیٹ ہوا تھا وہ میں ہی ہوں. جی. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں اور
کافی سفیروں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو کیا کوئی سگنل آپ کو پیچھے سے کوئی ایسا ہے کہ نیکسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کوئی حکومت میں آئے گی یا اقتدار میں آئے گی، ایسا کوئی چانسز لگ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ایک معمولی سیاسی ورکر ہوں. سب سے بڑا جو سگنل ہوتا ہے نا وہ عوام ہوتی ہے. آپ چلیں میرے ساتھ یہ مائک لے کے، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، عام آدمی کے پاس چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو کیوں نہیں عام آدمی سگنل دے رہا ہے. کوئی بھی پارٹی جس کو شکست ہو عام آدمی دیکھیں شکست ہم اسی لیے تو کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ. ہم ہار جاتے ہیں، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. میرے الیکشن کے اندر میں اپنے گاؤں جو ہنیسر کا پولنگ سٹیشن ہے اس پہ جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے، میرے پولنگ ایجنٹس کو نہیں اندر جانے دے رہے. یعنی اگر ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کا وہ پولنگ سٹیشن ہے، وہ پولنگ سٹیشن ہے، اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. سب سے بڑا سگنل عوام ہوتی ہے، اور عوام یہ سگنل دے رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے اس نے اس کو عوام کو بے وقوف بنایا ہے. آج ڈالر کی جو قیمت ہے، پاؤنڈ کی جو قیمت ہے، پٹرول کی جو قیمت ہے، آٹا دال چینی سبزی کی جو قیمت ہے، انڈوں کی جو قیمت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو ووٹ ملے گا؟ یہ تو بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ بے وقوفوں کی جنت میں کب تک رہیں گے؟ مزید 1.5 سال. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ 5 سال مکمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب لوگ بالکل عوام اس حد تک پریشان ہو گئی ہے کہ ان کے گھروں میں تمام چیزیں مکمل ہیں مگر عام آدمی کو دوائی تک نہیں مل رہی. کیوں؟ سہولیات یعنی شوکت خانم کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، مگر جو آپ کا پرائیویٹ جو آپ کا سرکاری ہسپتال ہے اس کے اندر وہ ماڈل نہیں چل سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے یہ سمجھنے سے قاصر ہے. یہ کیا بات ہے کہ شوکت خانم کا جو ماڈل ہے 3 سال میں آپ عام ہسپتالوں میں وہ نہیں دے سکے، تو آپ کو آپ کے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھائی پرائم منسٹر ہیں. آپ خدا کا خوف کریں، آپ عوام کی جان کو چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ سکتے تو کچھ 1.5 سال میں کچھ کر دو. تقریریں کرنے سے این آر او نہیں دوں گا، بھئی آپ سے مانگتا کون ہے این آر او؟ آپ یہ جو رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے این آر او نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. اب لوگ ان باتوں میں نہیں آتے، لوگوں کو پتہ چل کے انکمپیٹنٹ ہیں، یہ فیلئرز ہیں. اس لیے سب سے بڑا سگنل جو آپ نے کہا ہے عوام ہے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ ایک سیریس سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک سمجھ بوجھ کی سیاست کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ملک کو بچانا ہے. ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے یہاں پہ. یہ آج اپنا بوریا بسترا اٹھائیں گے اور باہر چلے جائیں گے، میری بات آپ یاد رکھنا. مگر ہم یہاں ہیں، ہماری ماں باپ کی، ہمارے ابا و اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کہا کرتی تھیں کہ ہم بچائیں گے، آپ بچائیں گے. اس کو محبت تھی، ورنہ وہ سندھ کی رانی بن کے رہ نہیں سکتی تھی.